रेडी हैं आप सब? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी, आमीन। जी सॉरी, आज हमारा 9th रोज़ा, कुछ जगहों पे 10वां शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। जी हमारा नहीं तो मैं पता नहीं किन ख्यालों में, अस्तगफिरुल्लाह। चलें इस आयत को पढ़ते हैं सब मिलके। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाहु। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ने हमें हिदायत दी कि हम इल्म को सीखें और अपने ईमान को बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज कर रहे हैं और इसमें से इंशाल्लाह आज एक नई दुआ हम करेंगे। ये मुझे बताइए कि जब आप इस बात को सुनते हैं अल्लाह की रजा, आपके ज़हन में क्या होता है? अल्लाह की रजा क्या होती है? जो भी आपको समझ आता है, जो उसकी हिदायत के काम करें, अल्लाह ताला की कदर, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी, अल्लाह के फैसले, अल्लाह की खुशी, शाबाश, व्हाटएवर हैपेंस, जो अल्लाह की चाहत है, जो अल्लाह ताला को खुश करे, जो अल्लाह ताला को प्लीज करे, अल्लाह के फैसलों पर यकीन, माशाल्लाह, गुड। अब ये बताएं कि हम अल्लाह को कैसे राजी कर सकते हैं। फिर ये तो हमें समझ आ गई कि अल्लाह की रजा क्या है। अब हम अल्लाह को राजी कैसे करें? जो अल्लाह चाहते हैं वो करें, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करके, अल्लाह की फर्माबरदारी करके, जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह की कदर में राजी रह के, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, बिल्कुल वो काम करें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। एक्सीलेंट। इसी तरह आप देखें कि इसी से बात शुरू करते हैं। एक तो हम इंशाल्लाह वो काम करें जो अल्लाह ताला को खुश करते हैं, और खुशी जो है वो कैसे हमें पता चले, या अल्लाह की रजा कैसे पता चले। आप ये देखें कि जो बातें अल्लाह को नाराज करती हैं आप उनको छोड़ दें, तो वो बात अल्लाह ताला को खुश करती है। यानी आप देखें कि हम सबको ये पता है ना कि अल्लाह ताला को कौन कौन सी बातें नाराज करती हैं, और अगर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो ये तो हम सबको पता है कि हराम काम कौन से है ना, कबीरा गुनाह कौन से हैं। तो जिन जिन कबायर का आपको इल्म है आप उन सब से बचें, आप उन सब से दूर रहें, आप हराम कामों से बचें। तो इंशाल्लाह जब हम अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से दूर रहेंगे तो फिर अल्लाह को राजी करने वाले कामों की तरफ खुद ब खुद रगबत हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला को राजी किया उनके बारे में जाने। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में हमें सहाबा कराम के बारे में बताया। आयत नंबर 29 है सूरह फत की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो कुफ्फार पर सख्त हैं और आपस में रहीम हैं। तुम जब उन्हें देखोगे उन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनूदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुजूद के असरात उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते। अब आप देखें कि यहाँ पर सहाबा कराम की जो क्वालिटीज बताएगी, कुफार पे सख्त होने का क्या मतलब है, यानी वो ऐसे यानी उनका ईमान इतना स्ट्रांग है कि कोई भी चीज उनको दूसरे रास्ते की तरफ नहीं ले जा सकती। यानी वो इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है अपने ईमान में ना, और कोई भी जैसे आर्गुमेंट या कोई ऐसी बात करे जो बाज दफा लोग आपको दीन के अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो जिनका ईमान मजबूत होता है दे आर वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, और फिर उनको कोई शेक नहीं कर सकता, बिल्कुल स्ट्रांग बिलीवर। फिर इसके बाद आप देखें कि एक तरफ वो अपने ईमान की स्ट्रेंथ दिखाते, जो लोग उनसे आर्ग्यू करते हैं या जो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर रुहमाउ बैनहुम, आपस में उनके ताल्लुकात कंपैशन वाले,
یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، رحمت والا، ہمدردی والا، محبت والا، کنسرنڈ ہو، یعنی صرف سیلفش ہو کہ اپنا نہ سوچیں بلکہ دوسرے کا درد محسوس کریں۔ اور پھر تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود میں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی جب تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں اپنی عبادات کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مفسر ہیں، وہ اس کو جیسے انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اے عقل مند، تم صحابہ کو دیکھتے اور ان کا مشاہدہ کرتے ہو کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور اس کی رضا اور ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں آسان سا اس میں الحمدللہ طریقہ پتہ چل گیا اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ رکوع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، سجدہ اور نمازوں کی حفاظت۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب آپ ایک نماز پڑھ لیں تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جتنا بھی گیپ آتا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے، برائیوں سے اور جھوٹ سے، لغویات سے بچا کے رکھیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے ایک نماز کی حفاظت کر لی۔ پھر ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر تم فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عشاء قبول ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جب سے میں نے سنا ہے نا ان کا قول، تو بہت زیادہ الارمنگ بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم لیٹ کر دیتے نا فجر، تو آپ سوچا کریں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہونا وقت پر پڑھنے کی، اس کا مطلب ہے پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی نمازوں کی حفاظت ہے، یعنی ان کے اوقات کی حفاظت۔ اسی طرح الحمدللہ آج کل استاذن بھی سنتوں کے بارے میں بہت بات کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان ایمان والا جب اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پابندی سے، فرض روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ایسے سب کام کر کے فرائض کو ادا کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان نوافل کی پابندی کرتا ہے، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، چاہے وہ نفل صدقات ہوں، چاہے وہ نفل حج عمرہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ تو سمجھ گئے آپ، ایک چیز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور وہ ہے فرائض کی پابندی، اور ایک چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی خوشی عطا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوافل۔ تب آپ دیکھیں الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے تو خوب خوب نفل پڑھیں، کیونکہ تھوڑی سی گھر کے کاموں سے ہمیں فرصت ہوتی ہے نا۔ تو مجھے تو رمضان میں سب سے اچھی چیز لگتی کہ کچن بہت صاف نظر آتا ہے سارا دن، تو بڑا اچھا لگتا ہے دن دیکھ کے اس کو نا۔ تب آپ دیکھیں تھوڑی سی فراغت ہے تو اس کو نوافل میں استعمال کریں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب ایمان والے کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بن جائے تو وہ ہر کام میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا رہے ہیں، تو کامیاب اور سرخرو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے کامیابی ملے گی اور کیسے ہم ہر چیز میں جیسے ایک مطمئن اور شکر گزار نظر آئیں گے؟ اللہ آسانی دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا تو پھر اس کی ایکسپیکٹیشن بھی اللہ سے ہوتی ہے، یعنی وہ امید بھی اللہ سے رکھتا ہے، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی دکھ غم نہیں ہوتا۔ اگر وہ دنیاوی طور پر اس کام میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔
اللہ نے قبول کر لیا, دیٹ از واٹ میٹرز. دنیا میں اگر تھوڑے بیہائنڈ ہو بھی گئے تو دیٹس فائن. جی بالکل, اجر ان کو بہت کلیئرٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں نا. تو آج کی دعا اور ہم یہ دونوں کا کمبینیشن ہے, اللہ سے اس کی رضا کا حصول اور اس کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے انشاءاللہ. تو یہ دعا ہے, اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ, میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی, تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتا ہوں, اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. مجھ سے تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں, تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ہی اللہ کی رضا. یعنی یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں ایسے کام کروں جس سے آپ کی رضا اور خوشی مجھے حاصل ہو, اور میں ایسے کاموں سے دور رہوں جو آپ کو ناراض کرنے والے. اللہ کی رضا کے بعد نیکسٹ چیز جو انسان کو ملتی وہ عافیت ہے. پھر جو چیز ملتی ہے وہ ہے اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں, آپ ایک کام کرتے ہیں, باقی سب چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ. اس کے بارے میں دو روایات ہیں, سیم دعا ہے. ایک صحیح مسلم میں آئی ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ملے, تو میں تلاش کرتے ہوئی آپ تک پہنچی. آپ سجدے میں تھے, آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب سجدے کی حالت میں تھے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. دوسری حدیث ہے, علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اگر کبھی آپ کو حرم میں وتر پڑھنے کا موقع ملا ہو, مسجد نبی میں یا جیسے جو خانہ کعبہ ہے وہاں پر, تو وہاں پہ ضرور یہ وتر میں دعا پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے الحمدللہ, اللہ کا احسان شکر ہے کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم نے ایک رمضان میں ہی گزارا تھا مکہ اور مدینہ میں, تو ہم نے یہ دعا اتنی زیادہ سنی کہ ہمیں یاد ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ بھی پڑھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے اس کو, تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. تو ضرور اس دعا کو یاد کریں, بہت ہی پیاری دعا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. ٹھیک ہے, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا للہ, تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی نا. پہلی چیز کیا ہے, اخلاص, کہ اللہ میری نیت آپ کے لیے خالص ہو. اور پھر دوسری چیز ہے رضا, یعنی مجھے ریوارڈ آپ سے چاہیے. یعنی میرے عمل میں اخلاص بھی آ جائے اور میرا فوکس بڑا کلیئر ہو کہ ریوارڈ مجھے آپ سے چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز, میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے. تب آپ دیکھیں سب چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اخلاص اور رضا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق بھی مانگیں, جسے اس آیت میں پتہ چلتا ہے, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. تو اس آیت سے بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے, یعنی اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر
اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. بالکل ہدایت بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا یعنی یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مصروف رکھ، یا اللہ ہمیں بتائیں کہ کون سے کام آپ کو راضی اور خوش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ایون بیمار کی عیادت بھی اللہ کو راضی کرتی ہے. یعنی آپ کسی بیمار کے آپ جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، یہ عمل بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل راضی کرتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مین چیز کیا ہے کہ ہمیں نا اس وقت یاد آ جائے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی نا شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس نے تو تمہارا احسان ہی نہیں ماننا، اس نے تمہارا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. اور ہم ان چکروں میں پڑھ کے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اس عمل سے تو مجھے اللہ کی رضا مل سکتی تھی، اس عمل سے تو درجات بلند ہو سکتے تھے، اس عمل سے جنت مل سکتی تھی. جیسے آپ دیکھیں نا جنت، کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، چاہے آپ اپنے گھر والوں کو ہی کیوں نہ کھلائیں. اب یہ کہ اگر آپ کھانا سرو کر رہے دے رہے ہیں اور پھر دل میں سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ عمل قبول کر لیں، یا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں، تو آپ نے تو جنت کما لی نا. لیکن آپ کھانا بھی سرو کر رہے ہیں اور پھر احسان بھی جتا رہے ہیں اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتنا وقت آپ کو لگا، سارا اجر ضائع ہو گیا آپ کا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ہمیں سورہ آل عمران میں بھی بتائے، جیسے اس سے اگر پچھلی آیات آپ دیکھیں تو اس میں بھی آتا ہے کہ رضوان کا لفظ آتا ہے نا، کہ جو کام اللہ کو راضی کرنے والے، جو جنت میں لے جانے والے، اور وہ یہ کام ہے. اور یہ آیت خاص طور پہ میں نے اس لیے بھی آپ کے لیے نکالی کہ الحمدللہ آج کل ہم سب سحری میں اٹھتے ہیں نا، تو اللہ کی رضا کے یہ 5 کام ہیں: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو صابر ہوتا ہے اس کے اندر شکر بھی آ جاتا ہے، جو سچائی کو اپناتا ہے اس کے اندر سے جھوٹ، غیبت، عیب اچھالنا سب چیزیں نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے. یعنی یہ نا ایسی اسٹرینتھ والی کوالٹیز ہیں کہ اگر یہ 5 ہمارے اندر آ جائیں تو یہ بہت ساری اور اچھائیوں کو کمپلیمنٹ کریں گی اور بہت ساری ہمارے اندر سے برائیاں نکال دیں گی. راست باز ہوتے سچ بولنے والے. پھر آپ دیکھیں قانتین، فرما بردار، یعنی اللہ تعالیٰ کی سارے احکامات کی پیروی کرنے والے. اور پھر والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. اور مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، خاص طور پہ سحری کے وقت. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے سحور میں بھی یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دی. یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ ایسا رستہ اپناتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اور پھر اسی طرح اس کی وجہ سے پھر اس کی وہ بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم مکس اینڈ میچ نہیں کر سکتے نا، کہ کچھ جیسے یہود کرتے تھے کہ کچھ پہ ایمان لاتے تھے، کچھ کا انکار کر دیتے، تو یہ نہیں ہم کر سکتے. ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اسلام میں آنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا
کہ جو چیزیں مجھے ایزی لگے میں کر لوں، اور جہاں پہ تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑے وہاں پہ میں بھول جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں پھر دل میں خوف بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ناراضگی کا کام اللہ کا ہو نہ گیا ہو مجھ سے، یا میری عمل میں کوئی ایسی بات ہو نہ، تو پھر آپ کیا کریں؟ استغفار کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ تو اس سے اس کے رب عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یعنی شیطان تو آپ دیکھیں مرتے دم تک کوشش کرے گا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، اللہ سے دور کرے، اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں الجھائے رکھے ہمیں۔ لیکن اگر ہم سچی توبہ کریں گے، سچی استغفار کریں گے اور اپنے رستے کو بدل لیں گے، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے، قرآن و سنت کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کو کب مانگیں؟ جس سے سنت کے مطابق اس دعا کو سجدے میں ہم مانگ سکتے ہیں، دونوں سجدے جو نماز کے ہوتے ہیں اس میں آپ اس دعا کو ایڈ کر لیں۔ پھر وتر کی آخری رکعت میں، یعنی آپ جتنے بھی وتر پڑھتے ہیں 3، 5، 7، تو جو آخری رکعت میں جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس دعا کو بھی ملا لیں۔ تو یہ دونوں مسنون اس کے اوقات ہیں۔ اور ویسے آپ تلاوت قرآن کے بعد ضرور اس دعا کو مانگیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن ہمیں رستہ دکھاتا ہے نا اللہ کی رضوان کا، جو کام اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور پھر جو قبولیت کے اوقات ہیں، خاص طور پر سحری کے وقت۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دعا کی برکت کیا ہوتی ہے، جیسے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، تو ظاہر ہے جنت تو ابھی نہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آئی، ہم نے دیکھی بھی نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دیتے جو جنت میں لے جانے والے، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی نفرت ڈال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ اس دعا کو مانگیں گے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں آپ کی رضا چاہتی ہوں اور آپ کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اور کون سے کام ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہم اعوذ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برضاک من سخطک، تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، وبمعافاتک من نکوبتک، اور تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت کی، واعوذ بک منک، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ تو چلیں اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے اور ساتھ ساتھ اس دعا کو مانگیے اور یاد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
چلیے الحمدللہ آپ نے ساتھ ساتھ دعا مانگی. اب دیکھیں کہ ایک بات جو ابھی دعا سنتے ہوئے میرے دل میں ایک دم آئی وہ تھی کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہ دعا کا بڑا ایک زبردست حصہ ہے. انسان نا اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے، اور پھر اس بات کا بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہی سب کچھ ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ مجھ پہ رحمت نہ کرے تو میں کہاں جاؤں نا. یعنی اس طرح کی فیلنگ انسان کو آ رہی ہے نا کہ یعنی اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹ یہ ویسے ایکسپریشن ہے جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یا اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں. اگر اللہ کے پاس پناہ نہیں ملے گی تو اور کہاں انسان جا سکتا. بالکل الحمدللہ ایک بہترین سبمیشن کی بھی کیفیت ہے اس میں. اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح ان چیزوں کا نا اپوزٹ بھی دیکھیے. رضا کا ہے غصہ، پھر عافیت عذاب، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے خود اپنی تعریف کی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو عافیت مانگ رہے نا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں ان کاموں سے بھی محفوظ رکھے جو دنیا کا عذاب لانے والے اور جو آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب میں دھکیلنے والے. تو بڑی کمپلیٹ کمپریہنسو دعا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسے سجدوں میں مانگا کرتے تھے، کیونکہ واقعی ہی ہمیں ایسے اعمال اور ایسے کاموں کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے رب کو راضی خوش کر سکیں، اور ایسے کاموں کی جس سے ہم اپنے رب کی عافیت میں رہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے تمام اعمال سے دور رہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہو ہم پہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی عذاب ہم پر آئے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. ایک دفعہ پڑھیے میرے ساتھ اس دعا کو. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس دعا کو آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.